रहमान रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। जो भी वीडियो देखें उसे लाइक करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत के रास्ते में एक दूसरे के बाजू बनने की कोशिश करें। कामरा इंडस्ट्रीज़ कराची साइट में बापू के पास एक शख्सियत जो थी वो मुलाजिम थी। उनका नाम सुल्तान साहब था। सुल्तान साहब के मलफूज़ात जब तक हम बयान नहीं करेंगे तो बापू भी समझ में नहीं आएंगे। तो हम एक सीरीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम सुल्तान साहब के मलफूज़ात कहते हैं। मलफूज़ का मतलब होता है उनके अल्फाज, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उनके जो अल्फाज थे उनको बयान कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह के नेक बंदों की कही हुई बातें, तकरीरें, नशिस्तों में की हुई गुफ्तगू, इनको मलफूज़ात कहा जाता है अदब के साथ। तो मलफूज़ात लफ्ज़ में से ही निकला है, मतलब जो उनके अल्फाज थे या हैं, तो वो मलफूज़ात हम आपके सामने बयान करेंगे। एक दफ़ा सुल्तान साहब ने अपने सेठ को एक किसी बात पे ये बात बताई कि जब पाकिस्तान बना और हम पाकिस्तान से जब तकसीम के बाद पाकिस्तान आने लगे और सफ़र करने लगे तो लोग हमें मना करते थे कि पाकिस्तान ना जाओ, यहाँ पे तुम्हारा जमाया कारोबार है, घर है, ताल्लुकात हैं, माशरे में एक रिस्पेक्ट है, ज़मीनें हैं, आपको तजर्बा है यहाँ पे काम करने का, तो क्या ज़रूरत है पाकिस्तान जाने की। तो सुल्तान साहब कहते हैं हमारी दफ़ा ये कहते थे कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। तो लेकिन भीतर ही भीतर ये दिल में ख़्याल था कि वो हमारे पास तो सोना भी है ना, हमारे पास तो पैसे भी हैं, तो रकम भी है नकद और पैसे भी हैं, अल्लाह मालिक है। यानी कि जब वो हमारा कहते थे कि अल्लाह मालिक है तो ये हम ऊपर ऊपर से कह रहे होते थे। असल में हमारा जो टेका था, जो भरोसा था, जिसके ऊपर हमें आस उम्मीद थी, जो हमारी ताकत थी असल, वो सोना था जो हमारे पास था, वो रकम थी जो हमारे कब्ज़े में थी। तो क्या हम जाएंगे वहाँ पे अपना काम कारोबार चला लेंगे, कोई मसला नहीं है। का जब वो पार्टीशन हुआ, लोगों ने सफ़र किया पाकिस्तान की तरफ, हमने भी वो सफ़र किया और सब परेशान थे, हम भी परेशान थे। हम जो भी पूछता था कि क्यों जा रहे हो, तो हम कहते थे अल्लाह मालिक है, वहाँ जाएंगे कोई निज़ाम बन ही जाएगा, कर ही लेंगे, अल्लाह कर ही देगा। लेकिन दिली दिली में फिर वही ख्याल कि नहीं, मेरे पास तो सोना है, मेरे पास तो रकम है, तो उससे तो मैं वहाँ पे कोई काम कर लूँगा, सिलसिला निज़ाम बन ही जाएगा, कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। कहती हैं अंदर से ही एक गैब से एक आवाज़ आई जो अंदर भी गूंजी और कानों में भी गूंजी कि तुझे जिस सोने पे, जिस रकम पे बहुत नाज है, इस सोने में से एक चांदी का छल्ला भी हम तुम्हारे पास रहने नहीं देंगे। कहीं आवाज़ आई और बस चली गई। हम सफ़र करते रहे और फिर हम पाकिस्तान पहुंच गए और फिर हम कराची पहुंच गए और फिर कराची में जिस तरह के भी हम पे हालात आए उनको हम आखिरी स्टेज क्लाइमेक्स बयान करें तो सूरत हाल ये थी कि हम ज़मीन पे लेटे हुए थे, हमारे पास बिस्तर नहीं था, ऊपर ओढ़ने के लिए चादर नहीं थी, खाने के लिए कुछ, भूख मिटाने के लिए कुछ खाने को नहीं था, और मुस्तकिल जद्दोजहद और मुस्तकिल कशमकश में से गुज़रने के बाद हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास ना पैसा बचा कोई, ना सोना बचा और ना ही एक चांदी का छल्ला बचा। तो इसी तरह की हालत में हम सोच विचार में मसरूफ़ थे कि ऐसे हालात कैसे हो गए, जबकि काम भी हमें आता है, काम का तजर्बा भी हमें है, दयानतदार भी हम हैं, दिल लगा के काम करने वाले भी हैं, फिर आप भी पाकिस्तान में गए हैं, फिर कराची भी पहुंच गए हैं, और अब हालात साजगार होने की बजाय इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि हम कल्लाश हो गए बिल्कुल। तो फिर अंदर से आवाज़ आई, एक गैब से, आतिफ से आवाज़ फिर आई, कानों में भी पड़ी, अंदर भी गूंजी, बातन में भी गूंजी कि हमने नहीं कहा था कि हमें एक छल्ला भी नहीं रहने देंगे तुम्हारे पास। तुम ऊपर ऊपर से कहते थे अल्लाह मालिक है और अंदर से तुम्हें अपने सोने के ऊपर भरोसा था, तुम्हें अंदर से अपने उस रकम के ऊपर भरोसा था जो तुम्हें, हमारी जमा पूंजी तुम सफ़र में अपने साथ ले आए थे। का जैसे ही ये हातिफ से ये गैब की आवाज़ हमारे कानों में गूंजी और हमारी रूह को इसने लर्जा दिया तो हमें समझ नहीं आई। फिर हम जो है वो फ़ौरन, हमें जो करीब में मस्जिद नज़र आई, हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जैसे तैसे हमने वज़ू किया
اور سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جا کے اللہ پاک سے بہت معافی مانگی، بہت روئے بہت روئے بہت روئے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ کتنا طویل سجدہ تھا وہ اس کا احساس ہی نہیں رہا، اتنا طویل سجدہ تھا، اتنا ہم آنسو روئے کہ وہ کی جو صف تھی وہ ہمارے چہرے کے قریب سے بھیگ گئی اور آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور ہم کہہ رہے ہماری تعالیٰ واقعی تو ہی مالک ہے یا ہمارے مولا، نہ میرا سونا مالک تھا میرا بنا، نہ وہ میری رقم میری بنی، اور وہ سب تیرا متبادل تو ہو ہی نہیں سکتے، اور تیرا متبادل تو کوئی ہے ہی نہیں، اے میرے مالک تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے ہی بس میں سارا کچھ ہے، تو ہی کھلاتا پلاتا ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے انسانوں کے اوپر، تو میری اس غلطی کو معاف کر دے، تو میرے اس گناہ کو بخش دے، میرے مولا مجھے سزا مت دے، میرا امتحان مت لے، یا میرے مولا تو ہی کرے گا، تو ہی مالک ہے، تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی کلہم کا مالک ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو میرے خاندان کو معاف کر دے، یا میرے مولا مجھ سے تو راضی ہو جائے، یا میرے مولا میرے اس خیال سے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، اب یہ بھی یاد نہیں ہے، سلطان صاحب نے کہا ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ وقت کون سا تھا، وہ ظہر کے وقت ہم گئے تھے یا صبح 10 بجے ہم وہاں پہ گئے تھے، اور وہ کئی گھنٹے بیت گئے یا 5 منٹ بیتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بالآخر ایک شخص نے آ کے ہمیں ہلایا سجدے کی حالت میں، اور کہا کہ اذان ہو گئی، نماز کی تیاری کر لو، تو ہم پتہ چلا اچھا اذان بھی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا، اور کون سی نماز ہونے والی ہے، مطلب ایسی حالت میں وہ وقت گزرا۔ تو انہوں نے سیٹھ کو کہا کہ سیٹھ اصل میں ہوتا یوں ہے، انسان منہ سے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے تو کہتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد، اس کا تکیہ اس کے اسباب پہ ہوتا ہے، جو اس نے کہیں نہ کہیں چھپائے ہوتے ہیں، وہ 2 4 10 ہزار روپے ہوں یا 10 20 50 ہزار ڈالر ہوں، یا سونا ہو یا مکان ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جب مشکل وقت آئے گا تو اللہ مالک ہے، فلاں کام کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، لیکن اصل میں وہ اللہ کو مالک نہیں مان رہا ہوتا، وہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسباب میرے پاس ہیں، اس کی نظر اسباب پہ لگی ہوتی ہے اور زبان سے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا صاحب جب تک انسان اسباب کو بھولے نہ، اور جب تک انسان واقعی زبان سے جب کہے اللہ مالک ہے، وہی بہتری کرے گا، وہی سارے معاملات بنائے گا، اور دل کو اس کا یقین حاصل نہ ہو، اور پوری کی پوری توجہ اللہ کی ذات مکرم کے اوپر ہی رکی ہوئی نہ ہو، اور کسی چیز، کسی سونے چاندی روپے پیسے مکان جائیداد کے اوپر نظر نہ ہو، وہ نظر ہی نہ آتے ہوں، تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ پاک اس پہ پکڑ کر لیتا ہے کہ اچھا تو کہتا ہے اللہ مالک ہے، لیکن دل میں تیرے خیال کونے خدرے میں جہاں کہیں تو نے پیسے رقم سونا چاندی کاغذ مال پراپرٹی کے کاغذ چھپا رکھے ہیں، جن کو تو بیچ کے اپنی مصیبتوں مشکلوں پریشانیوں غموں کو حل کر سکتا ہے، تو وہ پھر اللہ پاک لے لیتا ہے، وہ یہ ان لوگوں سے جو نیک، جن کو زیادہ اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، تو ہمیں اپنے اسباب پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے ریسورسز پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے تعلقات پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے اثر و رسوخ کی بھی نفی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ذہانت کی بھی نفی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی صحت کی بھی نفی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کی بھی نفی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی چرب زبانی کی بھی نفی کرنی چاہیے، ہم نے جن پہ احسان کیا اور انہوں نے کہا ہو کہ کبھی مشکل پڑے تو ہمارے پاس آنا، ان کی بھی نفی کرنی چاہیے، ہمارے پاس جو سونا ہو، جو چاندی ہو، جو پیسہ ہو، جو ہیرا ہو، جو جواہرات ہوں، جو تعلقات ہوں، ان سب کی بھی نفی کرنی چاہیے، ہمارے پاس جو کچھ ہو ہم یہ سمجھیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کا لاش ہے، مالک ہمارے اللہ کی ذات ہے، وہ جو مالک الملک ہے وہی ہمارے انتظام فرمائے گا، جو ظاہری اسباب پیدا فرمائے گا یا نہ فرمائے گا لیکن مسائل کو حل فرما دے گا۔ تو اللہ مالک ہے کہنا اور اللہ مالک کی کیفیت قلب پہ طاری ہونا، ذہن پہ چھا جانا، یہ ایک اور حقیقت ہے۔ تو سلطان صاحب سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ مالک ہے ضرور کہو، لیکن اللہ سے توبہ بھی کرو، یا باری تعالیٰ معاف کر دے، ہم نے یہ جو بولا ہماری نیت خالص نہیں ہے، تو ہمیں معاف کر دے، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور جتنے بھی اسباب ہیں ہم نے تیری ذات پہ سے قربان کر دیے، جتنے بھی مال و دولت ہیں وہ ہم نے تیرے پہ سے قربان کر دیے، جتنے بھی تعلقات اور صلاحیتیں ہیں وہ ہم نے تیرے پہ سے قربان کر دی، جتنے بھی علم اور فن ہمیں پیسے کمانے کے، مال جمع کرنے کے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے آتے ہیں، لقمے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے آتے ہیں، وہ سب ہم نے تیری ذات پہ سے قربان کر دی، یا باری تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے صدقے
رحم فرمانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیرے ہی بھکاری ہیں، ہم تیرے سامنے کلاش ہیں، ہم ہمیشہ کلاش رہیں گے۔ ہم اگر ساری دنیا کے سونے کے پہاڑوں کے مالک بھی بن جائیں تو بھی ہم بھکاری ہیں۔ مالک تو ہی ہماری ذات ہے۔ تو سونے کو پیتل کر دے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، تو پیتل کو مٹی کر دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ مالک ہے، ہم بھی بہت کہتے ہیں، ہم نے بھی بہت سنا، لیکن اللہ مالک ہے کیسے کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے باطن میں کیا کیفیت جو ہے برپا ہونی چاہیے؟ اور یہ جو ہم نے کہا اتنی دفعہ زندگی میں اللہ مالک ہے جی، خیر ہے جی، خیر ہے جی، اللہ خیر کرے گا، اللہ مالک ہے، یہ کس طرح کی ہم نے آزمائشوں کو اپنے لیے دعوت دی ہے۔ اللہ پاک وہ جو خوف پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے نا، وہ سلطان صاحب کے ان ملفوظات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے جو ملفوظات ہوتے ہیں وہ بھی مشعل راہ ہوتے ہیں، وہ بھی نور پیدا کر دیتے ہیں، وہ بھی باطن کو روشن کر دیتے ہیں، وہ بھی اگر کسی طریقے سے زندگی میں دنیا میں 8-9 ارب انسانوں میں سے کسی ایک، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا، وہ اللہ کے اوپر یقین رکھتا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا اور جم گیا کہ میرا مالک تو اللہ ہی ہے، اور جب تک اس نے زندہ رکھنا اس نے سارے اسباب بنا کے رکھنے، اور وہ چاہے تو اسباب کے بغیر بھی ہم کو زندہ رکھے اور ہمیں عزت دے اور ہمیں تعظیم دے اور ہمیں طاقتور بنائے اور ہمیں لوگوں کو ہمارا نیاز مند کر دے۔ یہ مالک کی ذات ہے، جو اسے چاہے وہ کرے، وہ کر سکتا ہے، اور ظاہری اسباب سے نظر ہٹ جائے۔ ان ملفوظات کو سننے سے تو سمجھیں ہم جیت گئے ہیں، سمجھیں کہ ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے، اور یہ بھی جان جائیں کہ اگر یہ بات سننے سے قلب میں کوئی تاثیر پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سلطان صاحب بھی کوئی شخصیت تھے، عام آدمی نہیں تھے۔ کبھی سنی ہے ایسی بات؟ کبھی سنا ہے کسی سیٹ سے ایسی بات؟ کبھی سنا ہے کسی اللہ والے سے ایسی بات؟ کسی بھی سنی ہے کسی عالم دین سے ایسی نصیحت؟ کبھی سنی ہے کسی صوفی سے ایسی تربیت جیسی کہ سلطان صاحب نے ہم لوگوں کی؟ اللہ پاک سلطان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہر وہ شخص جس کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے، کم از کم ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سلطان صاحب کو ضرور بخشے۔ تو اس کو ہم ریکارڈ کے طور پہ لے آئیں تاکہ سب لوگ اور بھی پڑھ سکیں۔ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا میرے مولا، جو قرآن پاک پڑھا اس کا ثواب میرے مولا سلطان صاحب کی روح کو پہنچے، میرے مولا ان کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، میرے مولا ان کے ذریعے سے ہماری تربیت فرما، ان کی روح کے ذریعے سے ہماری تربیت فرما۔ اے میرے مولا، جو بھی ہم نے قرآن پڑھا اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً سلطان صاحب کو پہنچے، ان کی اہلیہ کو پہنچے، ان کے شیخ کو بھی پہنچے، باپو کو پہنچے، باپو کی اہلیہ کو پہنچے، ان کے خاندان کے جو لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی اولاد میں سے باپو کی چلے گئے ان کو بھی پہنچے، میرے والدین کو بھی پہنچے، اور جو کوئی بھی یہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اس پہ آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کے اوپر بھی آسانیاں پیدا فرما، آسان برکت والا رزق نصیب فرما، اور اپنی محبت و معرفت سے نواز ہے میرے مولا، بھرم و شرم قائم دائم رہے، قبل خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔